बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुल्तान के और मकामी जर्नलिस्ट आज़ाद का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुख्तसर वक्त में सफ़र करके यहाँ पहुँचे। आज का दिन 40,000 के इस कस्बे का अलमनाक दिन था। सुबह 9 बजे इस कस्बे का मुहासरा कर लिया गया और ना किसी को यहाँ से बाहर जाने की इजाज़त थी, ना कोई बाहर का अंदर आ सकता था। हज़ारों की तादाद में पुलिस जो बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और मुल्तान के अजला से उनके सरबराहान की क़यादत में यहाँ जमा हो गई थी। हमारे घर की 3 सड़कें लगती हैं, तीनों का मुहासरा कर लिया गया और हमें नहीं मालूम, हमने समझा कि ये गिरफ़्तार करने आए होंगे क्योंकि ये सिलसिला हमारे फैमिली के साथ आधी सदी से चल रहा है। तो हम फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। तो हम अपना सामान उठा के बाहर बैठ गए, क्या आप ले जाना है, लेकिन उनके पास भेजा तो उन्होंने बैरियर खड़े करके कहा कि जो आएगा आगे गोली मार देंगे। अब समझ नहीं आती थी क्या करना चाहते हैं, उनको क्या अहकामात हैं। कोई आज तक ज़िंदगी में हमने खिलाफ कानून कोई हरकत ही नहीं की। अपनी ज़िंदगी को, अपने बच्चों को तरबियत भी ऐसे ही हमेशा दी गई है। तो क्योंकि इसी विसिनिटी पे हम भी थे, वो भी थे, तो बाद में पता चला कि जो हमारी स्कूल है मैमूना हाशमी का, उसके दरवाज़े तोड़कर उसके अंदर घुस गए। वहाँ के जो बच्चे थे, दूसरे अफराद थे, उनको बना लिया। फिर ये इधर नौबहार मैरिज क्लब का बड़े दरवाजे से, जिसके साथ ही 2 कमरे जाहिद बहार के भी और मैमूना के रिहायशी हैं, फिर उसके ऊपर उन्होंने चारों तरफ से घिराव करके छतें गिरानी शुरू कर दी, दीवारें गिरानी शुरू कर दी। समझ नहीं आता कि इसमें ज़मीन हमारी अपनी है, वो कोई चूँकि एक कवर के लिए कि कोई औकाफ बात कर रहे थे। औकाफ की ज़मीन मौज़ा मखदूम रशीद में है, वो यहाँ से आधा मील है, और ये ज़मीन मौज़ा घड़ियाला में है जहाँ औकाफ का 1 इंच ज़मीन भी नहीं है। कागजात उठा के देख लें। और जो उन्होंने एक्शन किया, बाद में वो उनको परेशानी हुई कि हम उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ बातें करनी शुरू की। हमारे जो बच्चे गए उनको पकड़ के बख्तर बंद गाड़ियों में बंद कर दिया, उनसे मोबाइल छीन लिए और उनको ज़दोकोब भी किया। जाहिद बहार साहब उनको छुड़ाने के लिए गए तो इन्हें भी साथ ही ज़दोकोब कर दिया। इन्होंने कहा भाई किस वजह से आप ये कर रहे हैं, कोई कानून, कोई असूल दुनिया का तो होता है। उन्होंने कहा कानून भी हम है, हम जो चाहेंगे करेंगे। तो मैंने भी इनको आदमी भेजा, मैंने कहा आप वापस आ जाएं। अब ये जो सिलसिला है ये तकरीबन 5 घंटे तक चलता रहा है। 3 घंटे तक यहाँ था, फिर इसको पूरी तरह गिरा दिया गया। कोई तकरीबन 7-8 करोड़ का नुकसान पर पहुँचा लें, लेकिन फिर वो वहाँ पे थाने के सामने
ہمارے وہاں پہ شیڈز ہیں مرغیوں کے. یہ شادی گھر جو ہے یہ زید صاحب کا تھا. جو 7 گھر ہے وہ ان کا اور ان کی بیگم میمونہ ہاشمی کا تھا. سکول میمونہ ہاشمی وہ چلاتی ہیں, اور کالج پھر ساتھ نوبل کالج ہے وہ بھی میمونہ ہاشمی اور آمنہ ہاشمی کا ہے. تو پھر جو وہاں جا کے شیڈ توڑے وہ میری 6 بیٹیوں کی وہ جائیداد ہے. ان کو اپنے ننیال نے دیے تھے جو وہ لاوال تھے. ایک بیٹی تھی تو وہ اس وجہ سے میرے بچوں کے نانا نے ان کو وہ زمین دے دی. اب میری جائیداد تو تھی نہیں, مجھے تو اس لحاظ سے انہوں نے شاید کوئی نقصان نہیں پہنچایا, پر میرے بچوں کی روزی کو, ان کے معاملات کو آج آپ جا کے دیکھیں وہ موہنجو داڑو لگتا ہے. ہڑپا اور موہنجو داڑو کی آپ تحریکوں کی طرف دیکھیں گے اور ان جگہوں کو جا کے دیکھ لیں جیسے انہوں نے اس کو مسمار کیا ہے بے دردی کے ساتھ. اور کوئی قریب آتا تھا, اب پورا گاؤں ادھر سے ادھر سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لوگ کہتے تھے کہ ہم نے جان دے دینی ہے, ہم نے جنگ کرنی ہے. میں نے کہا یہ جنگ کا مسئلہ نہیں ہے, ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ ہماری باڑھ ہمیں کھانے نہیں کھائے گی, لیکن باڑھ نے تو کھانا شروع کر دیا اپنے کھیت کو. وہ یہ انہوں نے تہس نہس کر کے چلے گئے. جو یہ قانون ہوتا ہے, قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, اس کی پاسداری کی جاتی ہے, ہم نے ساری عمر کیا ہے. لیکن اختلاف رائے معاشروں میں یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کا قانونی حق نہیں سمجھتے. جو چیزیں وہ کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس ملک کو وہ چلانے کے قابل نہیں ہیں. وہ ایگزیکٹو نہ بنے. جب وہ ایگزیکٹو بن جاتے ہیں, عمران خان بھی ان کے بیچارہ نیچے آ جاتا ہے. اب ہمیں عمران خان تو ایک لحاظ سے فیشسٹ ہے ذہنی طور پہ, لیکن وہ تو ان کا کرندہ ہے, وہ تو بول بھی نہیں سکتا. جو ان کا باس کہتا ہے وہی وہ کرتا ہے. تو اس لیے جب اگر میں باجوہ صاحب کے بارے میں بات کرتا ہوں یا میں افواج پاکستان کے بارے میں بات کرتا ہوں, یقین مانیے ہم یہاں سے آج بھی جا رہے تھے, 3 ٹرک فوجیوں کے انہوں نے کھڑے ہو کے مجھے سلوٹ کیا. ہم اگر ان کے خلاف ہوتے, وہ فوج بھی جانتی ہے کہ ہم انہی کے لیے بات کر رہے ہیں, انہی کے نام کو آگے بڑھا رہے ہیں, اور اس کی طاقتور فوج چاہتے ہیں جو ہمارا 7 گنا بڑا دشمن ہے, جو ان کی صفوں میں جا کے تہس نہس کر دے ان کی صفوں کو. ہمارے صف شکن آدمی جو ہیں ان کو آپ اپنے گھروں کے اوپر, اپنے پاکستانیوں کے اوپر جو وہاں بھیج دیں گے تو وہ کیسے ماریں گے ہمیں؟ مارنا ہے مار بھی لیں, لیکن یہ لا لیسنس جو ہے یہ اگر ہم نے کر دی پورے ملک میں, خانہ جنگی کی جو سمٹمز ہیں آپ نے خود کریٹ کرنے شروع کر دیے. ہمیں جو باقی ہوتا رہا ہے جاوید لطیف کے ساتھ ہوا ہے, لاہور میں ہر گھر کے اوپر ہوا ہے, اسی طریقے سے مسلم لیگ کے لوگوں پہ جیلوں میں ادھر ادھر. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف یہی نہیں, پیپل پارٹی کو جو سیاسی طور پہ اختلاف ہے ان کو اپنا موقف تو پیش کرنے دیں. ہمارا موقف, میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ میں نے ہر قیمت پر اپنی یہ جنگ جو میں نے 50 سال پہلے وہاں سے شروع کی اور 10 سال پہلے ایوب خان کے خلاف لی, تو میں وہ 60 سال کی جو میری عادتیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنے کی, ان کو سمجھانے کی, کوئی دشمنی نہیں ہے. تو یہ اب یہاں پہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فوج چاہیے بھی نہیں. میں کہتا ہوں نہیں, ہمیں مضبوط فوج چاہیے, ہمیں طاقتور فوج چاہیے. ہم ان کو سلوٹ کریں, ہم ان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں. جب یہ جائیں فرنٹیئر کی
حفاظت کے لیے، لیکن وہ ہمارے گھروں کے اوپر توپے لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو آپ دہشت گرد بنائیں گے؟ دہشت گرد تو آپ ہیں. یہ آج کا جو واقعہ ہے یہ دہشت گردی کی عمدہ مثال ہے. اس سے بڑی مثال ہو نہیں سکتی کہ ہم جیل میں جانے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ عدالتوں میں کرتے بھی آئے ہیں. آج چونکہ انہیں پتہ تھا کہ اس وقت عدالتیں بھی بند ہیں، یہ کہیں جا بھی نہیں سکتے، یہ سنہری موقع ہے کہ ان کے گھروں میں گھس جاؤ. میری بیٹیوں کے گھروں کو ان کے گھروں میں گھسے ہیں، ان کے سکولوں میں گھسے ہیں، اور بچے بیٹھے ہوتے جو وہاں پڑھتے ہیں تو یہ کالج میں گھسے ہیں. یہ تو طریقہ نہیں ہے. اور اس طریقے سے اگر یہ کرتے جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ محبت کون کرے گا؟ میرا وہ دل محبت والا وہ تو واپس دے دیں، وہ تو میں اپنے دل کے اندر رکھوں گا، محبت کروں گا آپ سے. لیکن آپ اس طریقے سے نفرت کریں گے. یہ صورتحال آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کوئی کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے، کروڑوں کا، لیکن اس کی فکر بھی نہیں ہے. ہم نے دعویٰ بھی کوئی نہیں کرنا. اگر ضرورت ہوگی تو کروں گا ثابت کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہ کیا ہے. میرے بچے جو ہیں جن کا کوئی ان کا رزق کے دروازے آپ بند کر سکتے ہیں؟ رازق تو اللہ ہے، وہ دے گا، پہلے بھی اسی نے دیا ہے، پھر بھی دے گا. لیکن یہ سمجھیں گے ہم سر اٹھا کے کہیں گے یس سر؟ نہیں، یہ آپ کرتے ہیں. امریکہ کو بھی یس سر کرتے ہیں. آپ جا کے انڈیا کے وزیر اعظم کو بھی یس سر کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے. ہم دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں. آپ دشمن کو جب ضرورت پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کشمیر کا نام بھی نہ لیں، انڈیا کے خلاف بھی نہ بولیں، اسرائیل کے خلاف بھی نہ بولیں. بولو. تمہیں کس لیے چنا گیا ہے عمران خان اور ہمارے افواج کے لوگ؟ وہ فلسطینیوں کی مدد کے لیے عملی طور پر آگے جائیں. ہمارے گھروں کو آپ نے تل ابیب کا گھر سمجھ لیا ہے. یہ دشمنوں کا گھر ہے. تل ابیب والوں کا گھر بھی وہاں لندن میں ہے، کورٹ سمیت والوں کا ہے، جس نے سب سے زیادہ ابھی تعریف کی ہے اور تحفظ کیا ہے اسرائیل کا. عمران خان کے جو ان کے سالے ہیں، جس کی انہوں نے جا کے اس کو جوئے کے ساتھ پیسے دلوائے، جس کی انہوں نے کمپین کر کے پاکستانیوں کو کہا کہ اسی کو ووٹ دو، وہ آج اسرائیل کا سب سے بڑا ڈیفینڈر ہے لندن میں. وہ اربوں روپے اسرائیل کو دے رہا ہے. ان کے بیٹے ان کی کیمپین کر رہے ہیں. ہم تو کوئی ایسا ہمارے میں کوئی جرم لگا ہی نہیں سکتے. یا آپ آئے ہوئے، آپ جائیں وہ جگہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہاں کوئی یہ پرامن علاقہ ہے. اس گھر میں اگر آپ کوئی بھی چل کے آئے جائے، پولیس والا، عام آدمی میرے سیدھا بیڈ روم میں چلا آئے، کوئی رستے میں پوچھے ہی گئی نہیں، کہتا بھی کہیں گے کسی کا کام ہے تو اس لیے وہ اس کو اٹھا سکتا ہے. میرے یہاں کے لوگ، ملتان کے لوگ، وہاں یہ جنگیں ہم نے لڑی ہیں. اور آج یہ اگر سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ دینے سے بھی یہ کیوں پیچھے ہٹ جائیں، یہ یار کوئی تمہاری عقل کا علاج ہونا چاہیے. نواز شریف سے پیچھے کون ہٹے گا؟ وہ تو جنگ میری لڑ رہا ہے، وہ جنگ میرے بچوں کی لڑ رہا ہے، میری آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے. میں اس کے ساتھ کیوں نہ جا کے کھڑا ہوں؟ میں جان دے دوں گا، کیوں نہ کھڑا ہوں؟ تو اس لیے جو بھی ہماری قیادتیں ہیں وہ اپنے طور پہ ان کی جو مسائل ان کے لیے وہ فیس کر رہے ہیں. میں صرف اپنی جو بیانیہ ہے میں اس کا پرچار رکھوں، میں اس کے پرچار کرتا رہتا ہوں اس کے لیے کہ میرا کردار اس کے پیچھے ہے. میرے اوپر کوئی الزام لگائے بغیر بھی گرفتار تو کرو. نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں پتہ ہے میں صرف پاکستان کے عوام اور افواج آپ کو پکڑ لیں گے. اس لیے ڈرتے ہیں آپ مجھ سے. جاوید ہاشمی سے نہیں ڈرتے، اپنی افواج پاکستان سے ڈرتے ہیں، پاکستان کے عوام سے ڈرتے ہیں. ورنہ مجھے تو آپ کسی وقت بھی پکڑ سکتے تھے. نہ میرے پاس آج تک کوئی لائسنس ہے،
نہ پھر ہمارے گھر میں کوئی اسلحہ ہے، آ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. تو یہ باتیں ابھی میں ملتان میں وہاں کے پریس کانفرنس کرنے جا رہا تھا تو پریس کے لوگوں کو وہاں انہوں نے روک دیا کہ ان کے گھر میں نہیں جانا. اور رات کو پھر ان کا وہ جنرل شعیب کہہ رہا تھا کہ اس کی پریس کانفرنس میں تو بندہ ہی کوئی نہیں آتا. ان کو ہمارا جو جہاں ان کا سیل ہے، کیا کہتے ہیں اس نہیں ہے پولیٹیکل سیل بھی آئی ایس پی آر والوں نے اب بھی روکتے رہتے ہیں، مت جاؤ، کوئی نہ جائے. یار یہ کیسا ملک ہے؟ یہ تو ہمارے قائد اعظم نے تو بڑے دعووں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، قربانیاں دے کے بنایا تھا اور کہا کہ یہ ایسا ملک ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ، یہاں پہ جو ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں ان کے ساتھ اکڑ کے بات نہ کرنا. میرے فوجیوں، تم ان کے نوکر ہو، نوکر بن کے رہنا. میں نے تو مر جانا ہے لیکن تم نے پاکستان کے عوام کا نوکر بن کے رہنا ہے. وہ کہتے ہیں ہم مالک ہیں، وہ فیصلے بھی خود کرتے ہیں، وزارت خارجہ بھی وہی چلاتے ہیں. انہوں نے چین کے ساتھ کب دھوکہ کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ کب اس کے احکامات کو مانا ہے. تو وہ اپنی پروموشن کی طرف جن کی آنکھیں واشنگٹن کی طرح لگی ہوئی ہوں، تیسری ایکسٹینشن کے لیے دل میں لڈو پھوٹتے ہوں، وہ ہمیں زندہ بھی نہیں رہنا دینا چاہتے. اور جو آدمی 60-70 سال سے یعنی 5-6 سال کی عمر سے لڑ رہا ہے وہ آپ سے ڈر جائے گا؟ یہ بات نہ چھوڑے. نہ مجھے میاں نواز شریف سکھاتا ہے، نہ مجھے مریم بی بی سکھاتی ہے، نہ مجھے میاں شہباز شریف. یہ اور بات ہے، میاں شہباز شریف نے 5 دن پہلے لاہور میں ہم ملے ہیں تو انہوں نے تمام ایم این ایز کے سامنے کہا کہ جناب آپ وہ پریس کانفرنس نہ کرتے، ہم تو آج گئے یا کل گئے کا منظر تھا. تو 2013 والی پریس کانفرنس آپ نے وہ کی اور اس کے بعد ہماری حکومت جم گئی. دوسری بات انہوں نے کی کہ ہاشمی صاحب، میں اس وقت آپ کے آگے کھڑے ہو کے تاڑیاں بجاتا تھا جب 1971 میں یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو کے آپ کے کندھے پہ چادر تھی اور آپ بہت لیڈر کے طور پر تقریر کر رہے تھے اور میں ان تالیاں بجانے والوں میں سے تھا. میری جو لیڈرشپ ہے وہ جانتے ہیں، مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. کبھی کبھی بھی ناراض بھی ہو جائیں تو ہو جائیں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ نواز شریف میرا لیڈر ہے. اسمبلی میں بھی کہا، تحریک انصاف میں بھی کہا، شامل ہوتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ کا جھنڈا میں نے اپنے بچوں کو کہا ہے میری لاش پہ میرے کفن کو مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے دفن کرنا. تو آج ہمیں اس کو آپ ڈرا کے دہشت گردی کر کے بچے ہمارے صبح سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں چپ کے، کوئی نہ دودھ آنے کی جگہ ہے نہ پانی آنے کی جگہ. یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ہم مانتے ہیں یہ اوقاف کی زمین نہیں تھی، یہ ان کی اپنی زمین تھی. تو پھر کیا ہو گیا؟ 40 سال سے بنے ہوئے جگہ ہیں، ادارے ہیں، کل تو نہیں بن رہے. دیہات میں ٹاؤن کمیٹی کے اندر سے لے لیتے ہیں نقشہ یا نہیں لے لیتے، ایشو نہیں ہوتا. آپ ہمیں کہہ دیتے کہ جی آپ نقشہ بنا کے ہمارے سے منظور کرا لو. کسی نے کہا، میں چونکہ ذہن میں رکھتا ہوں اس گھر کا نقشہ میں نے خود اپنے آپ کو پہلے میں نے منظور کرایا. آج میں مختوم رشید والوں سے کہہ رہا تھا 3 گھر باقی رہ جائیں گے. ایک گھر میرا، ایک گھر دربار حقانی کا اور ایک گھر اللہ کا. باقی سب کے پاس نقشے نہیں ہیں. تمہارے گھر تو گئے، اللہ کا رہے گا، میرا رہے گا، مخدوم عبدالرشید حقانی کا رہے گا. یہ ایک صورت حال ہے. جی انتظامیہ نے جو پریس ریلیز جاری کیا ہے اس میں ایک بات کہی ہے کہ جی ہم میرج کلبس کے خلاف آپریشن کر رہے تھے اور اس میں سے ایک میرج کلب یہ تھا
दूसरा उन्होंने मौके भी अख्तियार किया है कि हमने मैरिज क्लब के अलावा किसी घर को, किसी तालीमी अदारे को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये सूरत हाल में उन्होंने वजाहत की। उन्होंने साहब ये भी कहा है कि जी कमर्शियल के लिए हमने बारहा नोटिस भी दिए, जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें कहा जी बारहा हमने नोटिस जारी किए, कोई इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, एक कमर्शलाइजेशन नहीं करवाया गया, डोमेस्टिक मीटर था उसको कमर्शियल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, ये सारे इल्जाम लगाए गए हैं। अब ये बताएं कि इससे ज़्यादा वो क्या कहें, कोई कहने को कुछ हो ना। अगर कहते हैं कि हमने जो आम मीटर था उसको कमर्शियल के तौर पे चला रहे थे, आप मुझे बताएं आम मीटर का बिल कम आता है, हम कमर्शियल चार्ज चला रहे हैं ज़्यादा बिल देने के लिए, ये हमें शौक कैसे आ गया। और अभी उनके सर पैर नहीं है, हम वहाँ कमर्शियल लगाएं, बल्कि वो तो अपना ज़्यादा पैसे ले रहा होगा। कोई कमर्शियल ये से बातें हैं। दूसरा ये है कि आप जाके देख लें जो मैमूना का और आमना का नोबल कॉलेज है, और वो उसके दरवाजे तोड़ के खोल के 5 घंटे वहाँ पे जल माल बनाए रखा। मुलाजमीन को, बच्चों को छुट्टी दे दी, उनको जो मुलाजमीन है उनके फ़ोन छीन लिए 5 से, और उनको जल माल बना के एक जो उनका जत्था था पुलिस वालों का, वो अंदर उन्हीं के साथ रहा। जब सारे कार्रवाई कर चुके फिर दरवाजे खोले। कोई स्कूलों के साथ ऐसे करता है? ये कोई तरीका है? फिर वो जो कह रहे हैं कि ये मेजर हालत होना माना जाता है, लेकिन एक भी नोटिस उन्होंने आज तक नहीं दिया। झूठ बोलते हैं। मैं बिल्कुल ये यकीन के साथ ये उसके मालिक बैठे एक दिन के लिए भी नहीं, कभी भी नहीं। और अगर ये वापडा का वो इशू कह रहे हैं तो फिर वो वापडा वाले करते, कोई मीटर उतार के ले जाते, मुकम्मल बिल्डिंग डिमोलिश कर देना। ये बिल्डिंग हमने कहीं से फंड्स तो नहीं लिए, कोई करप्शन तो नहीं की, हमने अपनी आबाई जायदादें बेच के ये बिल्डिंग बनाई थी। उसमें मेरी बहनों ने भी अपने हिस्से की जायदाद बेच के मुझे और मेरे भाई को पैसे कि हमारे बच्चों का रोजगार चले। तो ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग जो है हमने अपनी आबाई जायदादें बेची है। और 5-7 साल, हाँ ऐसे 3-4 साल से बिल्डिंग बनती तो जो स्कूल है वो 10-15 साल से, इससे ज्यादा 15-20 साल से, तकरीबन 20 साल। इससे पहले भी कभी कोई मुदाखलत की है? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, सिर्फ अगर वो कह रहे हैं कि हम शादी हाल का कर रहे थे तो वो कंट्रोल शेड क्यों जाके गिराया है? वो शेड जो है वो अंदर है, अंदर है, वो अंदर है। वो ये भी आप देख लें कि इसको कैसे डिमोलिश किया है, और बाकी जो कह रहे हैं उनको भी जरा देख लें कि उनको क्या। नहीं, वो देखिए ठूंगे मारते गए। पहली बात तो ये है, उनको भी अगर नुकसान पहुंचाया है तो इनकी ज्यादती है। छोटा सा मैरिज हॉल है वहाँ, वो पुराना है, 20-25 साल से है। अब नक्शा आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इनको नक्शा याद आ गया। सिर्फ जवास बनाना था ना। मतलब बार-बार एक लफ्ज कह रहे हैं कि गैर कानूनी तामीरात जो है ना वो हमने गिराई। तो वो तो बनी गाला की भी हैं। नहीं, वो तो हमें क्यों ना गिराएं उसको, हम वो भी नहीं कहते। हम कहते हैं कि ये गैर कानूनी हो तो गिराएं, पर एक नोटिस तो दे दें, कहीं साइन तो दिखा दें कि ये नोटिस आपको दिया हुआ है। एक भी वो ये इशू नहीं है। मैंने जो बातें आपसे अर्ज की हैं वो जी। अभी जो आपका वो पिछले दिनों जो बयान वायरल हुआ है, जिस पर जो है वो काफ़ी तनकीद की जद में है, तो जिस पर जो है वो मुस्लिम लीग नून ने भी जो है ये कहा गया कि आपका ज़ाती बयान है, तो क्या कहेंगे कि वो इतना वजनी बयानिया है कि मुस्लिम लीग नून आपकी जमात भी नहीं उठा पा रही? नहीं, आज आपको भी उसकी जो है वो आपके खिलाफ इसी सिलसिले में जो है वो कार्रवाई की गई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो मेरी जमात हर कीमत पर, हर सतह पे मेरे मुशावरत में रही है भी, लेकिन वो मेरा एक इंडिविजुअल, मेरी कोई हैसियत है कि नहीं है। मैं पूरे मुल्क को बात कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। मैं तो इससे अबाब हो के, जमातों से भी अबाब हो जाता हूँ। जो कौम के हक में जा रही हो तो मेरी पार्टी को नुकसान हो जाए तब भी मैं बयान दे देता हूँ। तो आज भी
میں تمام لیڈروں کے فون آئے ہیں، باتیں کی ہیں، ٹویٹر پہ چلا رہے ہیں. اس وقت نمبر 1 پہ یہ آپ کا ہاں جی ہاں. تو یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ میں اکیلا تو نہیں لڑ سکتا نا، جماعت بھی. لیکن جماعت مجھے یہ تو نہیں کہتی کہ تو آپ باجوہ کے خلاف بات نہ کریں یا کریں. کچھ میں بھی تو بولوں، کچھ جاوید ہاشمی تو پیچھے بیچ میں سے بولے گا نا. وہ میرا بیانیہ ہے، کوئی پارٹی وہ بیانیہ اٹھا بھی نہیں سکتی ساری جماعتیں. اور لیکن وہ میری پارٹی کی پالیسیوں کے خلاف نہیں ہے، وہ اس کے مطابق ہے. کیونکہ میری پارٹی کی پالیسیاں پاکستان کے آئین کے خلاف نہیں ہیں، تو میں نے جو باتیں کی ہیں وہ آئین کے خلاف نہیں ہیں. تو اس لیے ہمارا موقف ایک ہے. صاحب آپ لاہور کا کیا ہوگا؟ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے آپ کا، تو اس کے لیے آپ آئندہ کیا اسٹیپ اٹھائیں گے؟ قانونی راستہ اختیار کریں گے یا ہم ابھی اس کی آپ مشاورت کریں گے، بیٹھیں گے. لیکن جو اتنا نقصان جنہوں نے کیا ہے، ابھی تو ان سے پوچھا جائے نا، کہ ان سے پوچھیں گے، ایک نہیں کئی بار پوچھیں گے، عدالتوں میں بھی جانے کی کوشش کریں گے. لیکن بات یہ ہے میرے بھائی مظہر جاوید، میں آپ کی بھی ساری زندگی لگ گئی ہے، آپ ابھی بھی کتنی موت کے منہ سے واپس آئے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ میری تو آپ سے بھی دوری زندگی ہے. میری ساری زندگی یہی ہے کہ نہ کوئی وہ انہوں نے دینا ہے. اب اگر ہم کہیں کہ ہمارا 30 کروڑ کا نقصان تم نے کیا ہے، لیکن نہیں، تھوڑی سی نہیں ہوئی. ایک بلڈنگ یہاں ہے، دوسری وہاں ہے، تیسری وہاں ہے. یہاں گھر کے اندر آ کے کھڑے ہو گئے تھے. اس کو لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، عورتوں کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی، بچوں کو نکلنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ تمام مراحل سے ہم گزرتے رہتے ہیں. اس کا کیا وہ دیں گے اور کیا ہم لیں گے، وہ حساب وکھرا حساب ہے. جو ہم نے لینا ہے، جو انہوں نے دینا ہے، روز معاشر تو آنے تو لے لیں گے، حساب بھی لے لیں گے.